सलाम शलोम और वेलकम। मेरा नाम आमिर जॉन है और आज हम सीखेंगे स्पिरिट, सोल और बॉडी के बारे में। हो सकता है कि आप इसके बारे में जो है वो जानते हो और हो सकता है कि आप इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना देते हो, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है खुदावंद की तरफ से। पहले तस्नीकियों 5वें बाब की 23वीं आयत को देखें। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, और ख़ास तौर पर ये तीनों लफ्ज़ आपको मिल जाते हैं, सोल, बॉडी एंड स्पिरिट, रूह, जान और बदन। तो इस आयत के साथ ये वाज़िया होता है हमें, हम स्पिरिट, सोल और बॉडी के साथ बने हैं। बदन, बॉडी जो है ये बहुत ऑब्वियस है। अगर आप एक शीशा लें और उसमें देखें तो आप बात कर रहे होते हैं अपने आप के साथ, तो आप मिरर के अंदर, तो आप अपने सोल के साथ बात कर रहे होते हैं। तो हमारा दरमियानी इमोशनल पार्ट कहा जाता है, में आपकी सोच, आपकी मर्ज़ी और आपके तमाम तर जज्बात, इमोशन आ जाते हैं। और आपको बताता चलूँ कि आपका जो कॉन्शियस है ये भी सोल से ही होता है ताल्लुक़ इसका। बहुत सारे लोगों का जो ये दरमियानी इमोशनल पार्ट होता है, इसको अमूमन लोग कहते हैं पर्सनैलिटी। जब आपको कोई टच करता है फिज़िकल बॉडी पे, आप फील कर सकते हैं उसको। अगर मैं आपको लफ्ज़ों के साथ भी टच कर सकता हूँ, अपने टच कर सकते हो इमोशन को, जो आपको ग्लैड कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है। आप लफ्ज़ कह सकते हो और हर्ट कर सकते हो दूसरे बंदे को। तो बॉडी और सोल, इन दोनों के साथ जो है वो हम वाबस्ता हैं सभी, मगर जो स्पिरिट का पार्ट है ये बिल्कुल ही डिफरेंट मैटर है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना चैप्टर 3 उसके वर्स 6, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है, ताज्जुब न कर। और स्पिरिट के बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सोल और बॉडी के साथ फील हो सके स्पिरिट। तो स्पिरिट जो है वो ऐसे महसूस नहीं हो सकता है किसी को भी। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है हमारी मसीही लाइफ के अंदर। और याद रखें कि रूह के साथ ही खुदावंद कम्युनिकेट करता है, और स्पिरिट वो ज़रिया है जहाँ से खुदा की ताकत, खुदा की रहमत, खुदा की बरकतें आती हैं। फ्रेंड्स के लिए अगर आप देखें जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर कर देती है हमें कि जो ज़िंदगी देने का जो ज़रिया है वो है स्पिरिट। खुदावंद के साथ कामिल होकर चलने के लिए मुझे ये स्टडी ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिकमत बख्शी, जो स्पिरिट, सोल और बॉडी की है, ये समझने में मदद की कि कैसे मैं अपने स्पिरिट को फील कर सकता हूँ। और सिर्फ एक ही ज़रिया है अपने स्पिरिट को फील करने का, और जो रूहानी सच है कि हमें बाइबल के थ्रू जो है ये फील हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 63 वर्स में, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी है। यहाँ से जो है वो हमें पता चलता है कि ये जो स्पिरिचुअल रियलिटी है कि वो हमें वहाँ से ज़िंदगी प्रोवाइड होती है। अगर आपको जानना है कि आपका स्पिरिट किस तरह का है, तो आपको जाना होगा बाइबल मुकद्दस पे, खुदावंद के लफ्ज़ों पर। तो चाहे कोई भी हो, लेकिन जब आप खुदावंद के पास पहुँचते हो, उसके कलाम के पास जाते हो, तो मेरे साथ देखिए जेम्स चैप्टर 1 वर्स 23, शख्स की मानंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है। और आपने कभी ऐसे शीशे के अंदर इस तरह से ख़ुद को नहीं देखा होगा अपने स्पिरिचुअल को, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट करते हो उस पे जो आपको नज़र आ रहा है जिस्मानी। तो कि कलाम जो है वो हमारे लिए एक शीशे की मानद है। जब हम उसे देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो नज़र आती है पे। और आपको जो दिख रहा होता है आप उस पर ट्रस्ट करते हो। तो खुदा का कलाम जो है वो इसी तरह से है, आपकी सच्चाई दिखाता है। और आप आंखें बंद करके कहीं पे बैठ के ये नहीं कह सकते बिना शीशा देखे कि मेरे बाल ठीक लग रहे हैं, मेरे कपड़े सही हैं, मेरी शक्ल अच्छी लग रही है और मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। फीलिंग के साथ नहीं जा सकते हैं, आपको देखना होगा मिरर। आप ईमान रखते हो उस पर जो आप देखते हो। यही सेम प्रोसीजर जो है वो खुदा के कलाम के साथ है। खुदा का कलाम आपको परफेक्ट तस्वीर दिखाता है कि आप कौन हो स्पिरिट के अंदर, और ये एक वाहिद रास्ता। जी हाँ, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है हर उस इंसान में जो बॉर्न अगेन है।
اس کی مثال ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ملتی ہے، لیکن دوسرا کرنتھیس اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نیا ہو گیا، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ خدا نے مکمل طور پر آپ کو تبدیل کر دیا ہے، برانڈ نیو۔ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ساری پرانی چیزیں گزر گئیں اور ساری چیزیں جو پریزنٹ ٹائم کی ہیں وہ نئی بن گئی ہیں۔ یہ ساری اچھی چیزیں خدا کی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا اسپرٹ، سول اور باڈی کا، تو آپ اپنے آپ کو کنفیوژن میں پاؤ گے اور فرسٹریشن میں، اور الٹیمیٹلی انبلیو بھی۔ اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ آپ کی فزیکل باڈی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ اگر آپ توبہ کرنے سے پہلے موٹے تھے تو نجات پانے کے بعد بھی آپ موٹے ہی ہوں گے، اور آپ کا سول یا آپ کی پرسنالٹی جو ہے یہ بھی اس بات کا حصہ نہیں۔ اگر آپ اسٹوپڈ تھے خدا کے بچانے سے پہلے تو آپ خدا کے بچانے کے بعد بھی اسٹوپڈ ہی ہیں، اور اگر آپ ڈپریس ہو، اگر آپ کو میتھمیٹک نہیں آتا خدا کے بچانے سے پہلے، تو آپ بعد میں بھی میتھمیٹک سے ڈپریس ہی رہیں گے۔ اس لیے سول بھی جو ہے وہ چینج نہیں ہوا، اور پروسیس آف ایلیمینیشن میں آپ جان جاتے ہیں کہ یہ آپ کی باڈی نہیں ہے، یہ آپ کا سول نہیں ہے۔ اور اسپرٹ، جی ہاں، اسپرٹ جو ہے یہ آپ کی ایسا حصہ ہے جس کو ٹوٹلی خدا نے چینج کیا ہے، برانڈ نیو۔ جب کوئی انسان خداوند یسوع مسیح کو اپناتا ہے تو ایک انسٹنٹلی چینج آ جاتا ہے اس میں۔ اور ہاں، جو لکھا ہوا ہے 2 کرنتھیس چیپٹر 5:17 میں، یہ ایک پروسیس ہے مگر یہ ہو چکا ہے، کمپلش فیکٹ، ایک ڈن ڈیل ہے یہ۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ اسپرٹ سے ہی ساری چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں سول اور باڈی میں، اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ انبلیو ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ میں تو تبدیل نہیں ہوا، اور آپ کا سول کہے گا کہ میں سیو نہیں ہوا، لیکن آپ کا اسپرٹ جو ہے یہ پرفیکٹ ہو چکا ہے، میچور ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، جیسے خداوند تھا، جیسے مسیح یسوع۔ جب آپ بورن اگین ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا اسپرٹ ایلیویٹڈ ہو جاتا ہے، ریکریٹڈ ہو جاتا ہے۔ بائبل مقدس گلیشینز چیپٹر 4:6 میں بتاتی ہے، اور کیونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ جب آپ بورن اگین ہو جاتے ہیں تو آپ کا پرانا اسپرٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کو لے لیا جاتا ہے، مر جاتا ہے، جیسا کہ لکھا ہوا ہے رومنس چیپٹر 6:3-4، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیہ کہ خدا کا روح تم میں بستا ہو، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور آپ تب تک بورن اگین نہیں ہو جب تک خدا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کا روح آپ میں داخل نہیں کرتا آپ کے دلوں میں۔ خداوند کا روح جو ہے وہ ہر بورن اگین کرسچن کے اندر جو ہے جینے کے لیے آتا ہے، اور جب خدا کا روح آتا ہے تو آپ کو اندر محسوس ہوتا ہے کہ آپ محبت زیادہ کرنے لگ گئے ہو، آپ کے اندر خوش مزاجی آ گئی ہے، آپ شکر زیادہ کرنے لگ گئے ہو، آپ لوگوں کی فکر کرتے ہو، اور یہ ہے سارے روح کے اندر کی چیزیں۔ یوحنا 4:24 آیت۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ہمیں روح اور سچائی سے جو ہے وہ خداوند پرستش کرنی ہے۔ کیسے پاک خدا ناپاک انسانوں کے ساتھ رفاقت رکھ سکتا ہے، ایون ڈیٹ کہ جب ہم اپنا 100% بیسٹ دے رہے ہوں، اگر ہم پھر بھی شارٹ ہیں، اس کے سٹینڈرڈ کو ہم ٹچ نہیں کر پاتے۔ تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایمان لے کے آتے ہو یسوع مسیح پر اور بورن اگین ہو جاتے ہو، اور اپنی اسپرٹ میں آپ برانڈ نیو کریچر بن جاتے ہو جو راست باز ہے اور پاک ہے، آپ اپنے اسپرٹ میں یہ سب کچھ ہو کیونکہ آپ کے اسپرٹ کے اندر خداوند یسوع مسیح کا روح ہے۔ کرنتھیس چیپٹر 1:30 میں دیکھیں، خداوند یسوع مسیح ہماری راست بازی بنا، تو اپنے سول کو ایک اگریمنٹ میں لے کر آتے ہو جو آلریڈی آپ کے اسپرٹ کے اندر ڈیلیور ہو چکا ہے، پھر آپ جو ہے وہ فزیکل بینیفٹ دیکھ سکتے ہیں۔ کا اسپرٹ فلو کرتا ہے آپ کے سول کے ذریعہ سے آپ کے بدن میں داخل ہونے کے لیے، ایک فزیکل ورلڈ میں آنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے سول کے اندر جو ہے وہ والو ہے، بیسیکلی یہ فنکشن ہے آپ کے مائنڈ کا، مڈل ایموشنل جو حصہ ہے آپ کا، اور یہی
روح کی طاقت نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور یہ آلریڈی جو ہے وہ ایمانداروں کے اندر فلو کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کا دماغ نل کی طرح ہے، اگر وہ اس کو بند کر دیتا ہے تو، اور یہ سچ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ بائبل کے آئینے میں دیکھیں کہ آپ کو جو روحانی تصویر نظر آ رہی ہے، کیا وہی فزیکل لیول کے اندر شیشے میں تصویر نظر آ رہی ہے؟ اس لیے ساری نعمتیں، برکتیں اور جو ریزریکشن کی پاور ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہو میں بیمار فیل کر رہا ہوں، میرا بدن دکھ رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میں مر رہا ہوں، یہ میرا میڈیکل ریکارڈ ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر آپ کو مار رہی ہیں تو آپ کے سول کے جو نل ہے اس کے اندر سے اسپرٹ کا ایک ڈراپ آپ کو زندگی بخشنے کی طاقت دے گا جب آپ کو فزیکل لیول کے اندر اسپرچول لیول آئے گا۔ تو کیسے پتہ چلے گا یہ نل بند ہے؟ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، اگر آپ اینگر میں ہیں، اگر آپ بٹرنس میں ہیں، اور وہیں اسپرٹ میں لو، جوائے اور پیس ہے، جیسا کہ درج ہے گلیشینز چیپٹر 5 ورس 22 میں، تو آپ کا کرٹیکل پارٹ جو ہے یہ آپ کا سول ہے، اور باقی کی مسیحی زندگی میں ہے رینیوئنگ آف مائنڈ۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری فزیکل باڈی جو ہے اس کو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، مگر یہ تو بات ہے نیکسٹ پارٹ کی۔ اور باقی کی مسیحی زندگی دماغ کو نیا کرنے کی ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور آیت ہے جو ایسا کہتی ہے، وہ ہے رومنز چیپٹر 12 ورس 1۔ I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. رومنز چیپٹر 12 کی ورس 2 کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کا ہم شکل نہیں بننا ہے۔ کنفارمڈ کا مطلب ہے کیسی جگہ پہ آ جانا جہاں پہ آپ کو دباؤ ملے گا، دنیا کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، حالاتوں کی طرف سے۔ آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے بنا پریشر کے۔ تو اسی طرح کی ہمیں بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں، مگر ہم نے ان سب کو اوائڈ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اور لفظ ٹرانسفارمڈ گریک کے اندر ورڈ ہے میڈامورفو، تو ہمیں انگلش میں ورڈ ملتا ہے میڈامورفوسس۔ یہ پروسیس ایک چھوٹے ورم کا جو بٹرفلائی کا روپ لے لیتا ہے۔ تو آپ اگر ٹرانسفارمڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے فزیکل راؤنڈ کے اندر لے کر آتے ہیں، جہاں سے آپ کو چینجز محسوس ہوتی ہے بیٹر سے، غمگین انسان سے، ایک بیمار انسان سے، ایک ہارے ہوئے انسان سے آپ ٹرانسفارمڈ ہو جاتے ہیں، اور وہیں خدا چاہتا ہے کہ آپ وکٹیریس ہوں۔ اور خداوند کا جو کلام ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں یہ عقل کے نیا ہو جانے سے۔ تو کیسے آپ اپنے ذہن یا عقل کو نیا کر سکتے ہیں؟ خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کے کلام سے، اس کی روحانی سچائی سے، نئی ویلیوز سے، نئے ایٹیٹیوڈ سے، اور آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں۔ اور خدا کے کلام کی نالج ایسی ہے، یہ کریٹیکلی ہے، آپ کو یہ چاہیے، مگر ضروری یہ ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ ہو، اور آپ اس کی سمجھ سے اس کی نالج کو حاصل کریں۔ دوسرے لفظوں میں نالج کھانے کی طرح ہے جو آپ اپنے منہ میں لے کر کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک پورا پروسیس ہے، اور یہ پروسیس کے تھرو جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے اس کے پروٹینز ہونے چاہیے۔ یہ نالج جو ہے یہ اچھی ہے، ضروری ہے، مگر تب جب آپ اس کے کلام کو سمجھتے ہیں۔ سیوں چیپٹر 4 ورس 17 میں یوں کہتے ہیں، This I say, therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. اور جنٹائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یہودی نہیں ہے آج کل کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، پھر ایسا انسان جو خدا سے رفاقت نہیں رکھتا ہے، اس کی جان پہچان نہیں ہے خدا سے۔ اس طرح سے ہماری تھنکنگ جو ہے وہ اسپرچولی ناٹ ٹرانیکل ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ جو فلو زندگی کا خدا کی طرف سے آپ کی زندگی میں آ رہا ہے وہ رک جائے گا۔ کچھ اس طرح سے ہوں گے زندگی میں جو کہ رومنز 8:6 میں لکھا ہے، And that verse says, to be carnally minded is death,
but to be spiritually minded is life and peace. یہ سمپلی یہ نہیں ہے کہ یہ گناہگار دماغ ہے. سارے سن جو ہیں وہ کرنولیکل ہیں، لیکن سارے کرنولیکل جو ہیں وہ سن نہیں ہیں. تو ورڈ کرونیکل کا مطلب ہے جو 5 گناہوں سے نکلا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ کچھ اس طرح سے ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور چھوتے ہیں، صرف اسی کو ہی ہم مانتے ہیں. وہیں روح کے ذریعے جو ہے وہ آپ خدا کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی روحانی شکل کو بھی، ان چیزوں پہ بھی ایمان رکھ سکتے ہیں جو آپ نے دیکھی نہیں ہیں. کچھ اسی طرح سے جیسے کہ آپ میتھمیٹک کا ایک فارمولا استعمال کر رہے ہیں. روحانیت اور عقل دونوں کا ایکول ہے زندگی، اور اسی طرح سے کرونیکل اور عقل کا جو ایکول ہے وہ ہے ڈیتھ، موت. تو یہ فزیکل ڈیتھ نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر آپ مردہ حالت میں ہوتے ہیں. موت کی وجہ گناہ ہے. یہ فزیکل ڈیتھ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ آہستہ آہستہ مرتے ہیں، غموں میں، دکھوں میں، غصے میں، اسی طرح کی اور جو چیزیں ہیں. تو اگر آپ جنٹائل کی طرح چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر ہیں. Produces a darkening of the understanding, and then it says being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر اندھے ہو چکے ہیں، الینیٹ ہو چکے ہیں خدا کی دی ہوئی زندگی سے، اگنورنس سے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ویسا نہیں سوچتے جیسا خدا سوچتا ہے، ہم ویسی سمجھ نہیں رکھتے. پالوس رسول اپنے دوست سے کہہ رہا ہے پالمینن میں چیپٹر 1 ورس 6 میں، He prayed that the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. کمیونیکیشن جو ہے آپ کے ایمان میں ریفلیکٹویشن ہے، جس کا مطلب ہے ورکنگ ایمان میں کام. یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ایکنالج کریں گے وہ تمام تر اچھی چیزوں کو جو مسیح یسوع میں ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم جائیں اور زیادہ انوائٹنگ پائیں اور زیادہ جو ہے وہ ایمان میں ایسے ہم بڑھتے جائیں، گیت گائیں زور زور سے اور نعرے لگائیں؟ یہی سب باتیں ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی ایمان کے بارے میں، کس طرح سے ایمان بڑھا ہوا ہے ان لوگوں کا. لیکن کانسیپٹ ہے، یہ سچائی نہیں ہے. ایک پروسیس ہے نئے عقل کا، اور نئے عقل کے اس عمل کا ایسا پروسیس ہے. مگر ایک تھاٹ ایسی ہے جو ایک پروسیس کو بڑھنا شروع کر دے گی، ایک پروسیس کو بڑھا دے گی. صبر ہوگا، برکت ہوگی، اسٹینڈنگ ہوگی، میٹورنگ ہوگی. جب آپ سچ کو مانیں گے، وہ ایک سچ کیسی بات ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا. تو آپ اگر اپنے رینیوئنگ کو پا لیتے ہیں تو آپ کی جو فزیکل باڈی ہے اس کو بھی بینیفٹ حاصل ہوگا. تو اگر آپ ان کلام کی باتوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھ کر چلتے ہیں، تو ضرور ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اچھی چیزیں پائیں گے. آپ کو پھر نظر آئے گی وہ پرفیکشن جو آپ کی روح میں ہونی چاہیے تھی. پھر روح سے نجات جو ہے وہ پانی کی طرح بہنا شروع ہو جائے گی. آپ کے سول کے ذریعہ سے آپ کی باڈی میں آپ کے اس ہر ایک حصے کو صحیح کرنا شروع ہو جائے گی جو خراب تھا. یہ اس طرح فلو کرے گی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ دوسرے بھی برکت پا رہے ہیں. اسی طرح سے ہے جیسے خداوند یسوع مسیح نے کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ شفا پاتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک نیا ایٹیٹیوڈ دیتا ہے، ایک کانفیڈنس لیول دیتا ہے، اور ہاں سیکیورٹی اور ایمان جو سکون دے نیند بھی دیتا ہے. ایسی ہمت دیتا ہے کہ جیسی مصیبتوں سے میں پہلے نہیں لڑ سکتا تھا اب لڑتا ہوں. تو امید کرتا ہوں یہ سچائی آپ کو آزاد کرے گی اور آپ سب مسیح میں سلامت رہیں. آمین. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen.